Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहद अलस्त, एपिसोड 38। तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? आंटी राफिया ने उसके आगे चाय का कप रखते हुए सवाल किया था। उसका क्लिनिक बाकायदा शुरू हो चुका था। हर काम उसकी तवक्का से ज़्यादा तेज़ी से और बेहतरीन तरीके से अंजाम पाया था। वो हफ्ते में 2 दिन जुम्मा हफ्ते के लिए 10 बजे से 6 बजे तक क्लिनिक पर रही थी। इतवार को फ़िलहाल छुट्टी ही तय की गई थी। उसने एक नर्स भी अपने पुराने स्टाफ में से यहाँ के लिए मज़ीद तनख्वाह देकर रख ली थी और एक अदद रिसेप्शनिस्ट आंटी राफिया ने अपने सिलाई वाले स्कूल की लड़कियों में से चुनकर मुंतखब की थी। सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ठीक ठाक हो गया था। अभी तक जो 2 दिन गुजरे थे वो तो बेहद मसरूफियत वाले थे। उसका ख्याल था कि ये कोई बहुत ही पसमानदा इलाका है तो आने वाली औरतें सादा, कम पढ़ी लिखी और देहाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इतना पसमानदा इलाका भी नहीं था जैसा ज़ारा ने सोच रखा था। आने वाली ज़्यादातर औरतें पढ़ी लिखी और खाते पीते घरों से ताल्लुक़ रखती थीं। उसकी एक वजह ये थी कि आंटी राफिया ने पब्लिसिटी का ज़िम्मा अपने सर ले रखा था और इब्तिदा में कंसल्टेशन फ़ीस बहुत ही कम रखी गई थी, तो औरतों की जानिब से रिस्पांस अच्छा मिल गया था और ज़ारा को ये मसरूफियत अच्छी लग रही थी। जुमे की वजह से आंटी राफिया का अपना स्कूल जल्दी बंद था। वो घर पर ही थी, इसीलिए उन्होंने ज़ारा को अपने साथ दोपहर का खाना खाने के लिए बुलाया था। लेकिन टीपू घर पर मौजूद नहीं था। वो आजकल काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा था। खाना खाकर वो चाय पीने बैठी थी। शादी कब करोगी? वो उससे खामोश पाकर मज़ीद पूछ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, लेकिन फ़ौरन समझ में नहीं आया कि जवाब क्या दे। गुज़िश्ता 1 साल वो शादी के मुताल्लिक़ बहुत संजीदगी से सोचती रही थी। इस मसले के लिए परेशान रही थी, लेकिन अब उसने इस मसले पर सोचना छोड़ दिया था। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि ये वाकई उसके इख्तियार की बात नहीं थी। खुदारा, अब ये घिसा पिटा जुमला मत बोलना कि शादी एक जुआ है। शादी जुआ नहीं होती। जुआ होती तो सुन्नत ना होती। इसलिए संजीदगी से जवाब दो कि शादी के मुताल्लिक़ क्या सोचा है। उन्होंने अपना कप थामा था और उसके सामने बैठ गई थीं। अभी नहीं, चंद साल बाद सोचूंगी। उसने सिप भरा था। वैसे तो ये तुम्हारा ज़ाती मामला है ज़ारा, लेकिन मैं चूंकि ज़िंदगी भर उस्ताद ही रही हूँ, इसलिए अच्छी बात बताने से रह नहीं सकती। शादी मुनासिब वक्त पर ही अच्छी लगती है। तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि 20 से 35 साल की उम्र बच्चे पैदा करने के लिए मुनासिब तरीन उम्र होती है। मेरा ज़ाती ख्याल है इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए। इस उम्र में कौन करता है आजकल शादी? ये उम्र तो अभी खेलने कूदने की होती है। उसने उनकी बात के वज़न को कम करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा था। आंटी ने उसकी जानिब आंख तिरछी करके देखा। अरे बीबी, आजकल बच्चियों को खेलने कूदने भी कौन देता है? 5 साल की उम्र से जो मोटी मोटी किताबें देकर बिठाते हैं तो 30-30 साल तक बस स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में धक्के ही खाती रहती हैं। कंप्यूटर्स में सर खपा रही हैं, मोटी मोटी असाइनमेंट में सेहत ख़राब कर रही हैं, बसों और रक्शों में खर्च हुई जा रही हैं। MA, MS, MPhil, PhD, हमें तो नाम लेने में ही थकन हो जाती है। ये आजकल की बच्चियां इन डिग्रियों के हाथों ज़ाया हो रही हैं, और कहो कि शादी कर लो तो कहेंगी हाय नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। खून चूसने वाली इस पढ़ाई से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कोई आजकल? उन्होंने इस अंदाज में मुंह बनाकर कहा कि ज़ारा को हंसी आ गई। आप लड़कियों की आला तालीम के खिलाफ हैं क्या?
اس نے وہی سوال پوچھا جو سب سے پہلے ذہن میں آیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں۔ کوئی بھی تعلیم کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے قطعیت سے کہا اور پھر مزید اضافہ کرتے ہوئے بولی تھیں، میں تعلیم کی اس بے مقصدیت کے خلاف ہوں جو آج کل رائج ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیم آج کل ڈگریوں کے پلندے کا نام بن کر رہ گئی ہے۔ علم محدود ہوتا جا رہا ہے۔ بچے بچیاں علم نہیں حاصل کر رہے، بلکہ جیسے کسی دوڑ میں گھوڑے بنے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں آ رہا۔ ہم نے اتنا بے ذائقہ علم پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ میں تمہیں اپنی مثال دیتی ہوں۔ جب میں نے BA پاس کیا نا، تو میرا شمار انتہائی پڑھی لکھی لڑکی کے طور پر ہونے لگا تھا۔ یہ 75 کی بات ہے۔ جب BA کیا تو میں اپنے آس پاس سارے گھروں اور رشتہ داروں کی منظور نظر ہو گئی۔ کسی کو خط لکھنا ہوتا تھا، کوئی فارم بھرنا ہوتا تھا یا کوئی درخواست لکھنی ہوتی تھی تو سب میرے پاس آتے تھے۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ رافعہ بی بی بہت سیانی لڑکی ہے جو شہر سے پڑھ کر آئی ہے۔ تم یقین نہیں کرو گی، لیکن اس وقت میں اپنی فیملی کی اس علاقے کی پہلی لڑکی تھی جو ہاسٹل میں رہ کر کالج تک پڑھ کر آئی تھی۔ میں نے اتنی درخواستیں اور خط لکھے ہیں کہ گننے بیٹھو تو ہزاروں نہ سہی سینکڑوں تو ضرور ہو جائیں گے۔ اور اب 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ میرے آس پاس کے ہر گھر میں 3 4 افراد ہیں جو گریجویٹ ہیں۔ میرے پاس ایک وقت میں 14 لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں جو BA کر رہی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی کالج میں درخواست لکھنے کے لیے کہہ دو نا تو 13 لڑکیاں پرنسپل کے اسپیلنگ ہی نہیں لکھ پائیں گی، اور وہ جو ایک لکھ کے لائے گی وہ بھی پرنسپل کے اسپیلنگ میں A کے بجائے E لکھ دے گی۔ انہوں نے تلخی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پھر گفتگو میں اس کا انہماک محسوس کر کے بات جاری رکھتے ہوئے بولیں، یہ بھی اسی سال کی بات ہے۔ مجھے اپنی پینشن کے سلسلے میں کچھ کام تھے تو لاہور جانا پڑا۔ واپسی میں کچھ بچیوں نے کتابیں منگوائی تھیں، وہ خریدنے کے لیے لبرٹی چلی گئی۔ بک اسٹور پر ایک لڑکی کتابیں خرید رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شہاب نامہ پکڑا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی، میری بہت پسندیدہ کتاب ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کتاب ہی کیوں خریدی؟ میرے ذہن میں تھا وہ تعریف کرے گی کتاب کی اور لکھنے والے کی، میں بھی 4 جملے بول کر خوش ہو لوں گی۔ کتابیں پڑھنے والوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، اپنی پسندیدہ کتاب کے بارے میں اپنی من چاہی اولاد کی طرح ہر وقت بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اس لڑکی کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر مچل سی گئی تھی۔ وہ محترمہ بولیں، میں دراصل CSS کی تیاری کر رہی ہوں تو موٹی موٹی مشہور کتابیں خرید رہی ہوں۔ ان میں سے بھی کچھ یاد کر لوں گی، کیا پتا پیپرز یا انٹرویو میں ان میں سے بھی کچھ آ جائے۔ اف، مت پوچھو مجھے کتنا غصہ آیا۔ یہ ہے آج کل کا معیار تعلیم۔ یہ تعلیم کی ناقدری ہے، ایسی تعلیم کی میں حامی نہیں ہوں۔ ان کے چہرے سے ناپسندیدگی جھلکنے لگی۔ تم میری بات سے اتفاق کرو یا نہ کرو، لیکن آج کل تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور لگن اتنی نہیں ہے جتنی کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ تعلیم کا شوق اور لگن بہت کم لوگوں کو ہے۔ آج کل یہ شعور حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ میں ایسی تعلیم کے حق میں نہیں ہوں جو صرف ڈگریوں کا انبار جمع کرنے کی خاطر، ملازمت میں پروموشن یا تنخواہ میں انکریمنٹ کی خاطر یا پھر اچھے رشتے کے لالچ میں کی جائے۔ مجھے تھکا دینے والی چیزوں سے شروع سے الجھن رہی ہے۔ ایسی بے مقصد تعلیم جس میں شوق یا لگن کا کوئی عنصر شامل ہی نہیں، تھکن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ عورتوں کو کمزور کر رہی ہے اور اس کا فائدہ صرف فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ہو رہا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی آج کل کی بچیوں کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں۔ کمر کا درد ہر تیسری لڑکی کا مسئلہ ہے۔ طاقت کی دوائیاں کھا کھا کر لڑکیوں کے بدن اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس پھولتے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھا دیا ہے کہ تم ڈگریوں کے ڈھیر نہیں لگاؤ گی تو تمہیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھا رتبہ نہیں ملے گا۔ اچھی عورت کی
ایسی ایسی نایاب تعریفیں رائج کر دی گئی ہیں کہ اب بیچاری لڑکی کو اچھا بننے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے اچھا طالب علم بننے کے لیے جی جان سے محنت کرتی ہے، پھر اچھی بیٹی، بیوی اور بہو بننے کے لیے اپنا آپ خرچتی ہے، کیونکہ وہ پڑھ لکھ جائے تب بھی گھر اور گھر کی ذمہ داریاں اسے ہی اٹھانی ہوتی ہیں، اور وہ اس فکر میں گھلنے لگتی ہے کہ ہر کام میں سلیقہ اور جدت لا سکے، ورنہ فوراً تانا دے دیا جاتا ہے کہ ایسی تعلیم کا فائدہ جب سیب کی بطخ اور گاجر کے پھول سلاد میں رکھنے کے لیے نہ بنانے آ سکے۔ اس معاشرے کو عورت کی لاتعداد ویرائٹی چاہیے، اچھی بیٹی، اچھی طالب علم، اچھی ڈاکٹر، اچھی انجینئر، اچھی باورچن، اچھی دھوبن، وہ بھی کولہو کے بیل کی طرح سب کرتی جاتی ہے، اور جب اچھی ماں بننے کی باری آتی ہے تو وہ اتنا تھک چکی ہوتی ہے کہ دن انگلیوں پر گنتی ہے کہ بچہ 3 سال کا ہو تو اسے کنڈر گارڈن میں ڈال کر پھر سے اچھی عورت ہونے کا ثبوت دے سکے۔ لیکن سب پوچھو تو تب اسے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جن کے لیے اسے اچھا، بہت اچھا ہونا چاہیے تھا، وہ ان کے لیے ویسی اچھی نہیں ہو پا رہی۔ میں جانتی ہوں تم اور بہت سی بچیاں میری بات سے متفق نہیں ہوں گی، لیکن میں پھر بھی کہتی رہوں گی کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کی عورت تو طاقتور ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک کمزور ماں بن چکی ہے۔ ماں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماں کسی بھی ریاست کا انرجائزر ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ میں اسی لیے لڑکیوں کی مناسب وقت پر شادی کی حامی ہوں۔ انہوں نے اولاد پیدا ہی نہیں کرنی ہوتی، اسے پالنا بھی ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بچے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بچہ پیدا کر لیا اور تکلیف سہ لی تو جنت مل جائے گی۔ بچہ تو ہر مادہ پیدا کر لیتی ہے، تکلیف تو بندر یا گھوڑی یا بھینس کو بھی ہوتی ہوگی۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچہ ماں کی گود سے اتر کر پاؤں پاؤں چلنا سیکھتا ہے۔ یہ ماں کے قدم ہے، اس کی پیروی ہے، اس کی پیش قدمی ہے جو بچے کو جنت کا راستہ دکھا سکتی ہے، جو صرف درد زہ سہ کر نہیں حاصل ہونے والی۔ اصل مشقت تو اس تربیت کی ہے جو ماں کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسی لیے تو ماں کا درجہ بہت بلند ہے، اس سے بہت احسن کام لینے ہوتے ہیں اللہ کی ذات نے۔ بہرحال میں تمہیں نصیحتیں کر کر کے بیزار نہیں کرنا چاہتی، میں تو صرف ایک مشورہ دے رہی تھی۔ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، ہر اچھی بری چیز سمجھتی ہو، اس لیے اب پڑھ لکھ چکی ہو، جو کرنا تھا کر رہی ہو۔ اللہ تمہیں اس میں کامیابی دے، لیکن آئندہ کے متعلق بھی سوچو۔ وہ اس کے ہاتھ سے خالی کپ پکڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ آنٹی آپ بہت ذہین ہیں، آپ کی باتیں سن کر مجھے ہمیشہ موٹیویشن ملتی ہے، میں بہت متاثر ہوتی ہوں۔ اللہ نے آپ کو بہت فہم و فراست دی ہے۔ اس نے دل سے انہیں سراہا تھا۔ وہ ایک دم ہنس دیں۔ ذہین نہیں ہوں، نقل چور ہوں، ادھر ادھر سے کتابیں پڑھ کر لوگوں کے سامنے خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے لیکچر دیتی رہتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھیں۔ یہی بات، جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نقل چور ہیں تو آپ برا منا جاتی ہیں۔ یہ ٹیپو کی آواز تھی جو صحن سے آئی تھی۔ وہ صحن میں لگے واش بیسن کے پاس کھڑا تھا۔ آواز سے ابھی بھی نیند کے اثرات جھلک رہے تھے۔ اٹھ گئے تم؟ آنٹی رافعہ نے اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر زارا؟ سب کام ٹھیک چل رہا ہے نا؟ وہ وہیں کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا۔ زارا کا جواب سننے سے پہلے ہی اس نے منہ دھونا شروع کر دیا تھا۔ زارا نے بھی اپنی چیزیں سمیٹیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹیپو گھر موجود ہے، وہ نظر نہیں آیا تھا، سو اس نے یہی سوچا تھا کہ باہر ہوگا۔ میں زارا سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا شادی کا کب تک ارادہ ہے، یہ کہہ رہی ہے۔ وہ نہ جانے کیا کہنے والی تھیں، ٹیپو نے ان کی بات کاٹ دی۔ ناشتہ بنائیں امی، ابھی کوئی نصیحت سننے کا موڈ نہیں ہو رہا، میرے دماغ کے سب سگنلز بھوک کی وجہ سے کام نہیں کر رہے۔
وہ پانی کے چھینٹے مار رہا تھا منہ پر۔ تم نیٹ ورک تبدیل کر لو برخوردار، تمہارے سگنلز کام کی باتوں پر ہمیشہ ہی ایسا بھونڈا رسپانس کرتے ہیں۔ زارا نے کچن کی جانب جاتی ہوئی رافعہ آنٹی کی چڑی ہوئی آواز سنی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ماں بیٹے کے درمیان سینڈوچ بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ ول گرانٹ نے اس کی پیشانی پر ایک اور بینڈیج لگائی تھی۔ سلمان نے بدقت اپنے درد پر قابو پایا۔ نور محمد نے وار اس پر عقب سے کیا تھا، لیکن وہ فرش پر اس رخ سے گرا تھا کہ اس کا چہرہ اور پیشانی فرش سے ٹکرائی تھی۔ اس کمزور نظر آنے والے نور محمد میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس کی لگائی گئی ایک ضرب نے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے چڑیاں سب اڑا دیے تھے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا اور یہی حال بل گرانٹ عرف احمد کا ہوا تھا، لیکن وہ ہوش میں پہلے آئے تھے اور اب سلمان کی مرہم پٹی بھی وہی کر رہے تھے۔ اضطراب، بے چینی ان کے ہر عمل سے مترشح تھی۔ سب کچھ ہی اگر ٹھیک ہونے لگے تو زندگی جامد ہو کر رہ جائے، اس لیے کبھی کبھی کچھ ٹھیک نہ ہونا ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ سلمان نے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ اسے بولنے میں دقت کا سامنا تھا جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ بل گرانٹ نے آخری بینڈیج لگا کر فرسٹ ایڈ باکس بند کر دیا تھا۔ میں تمہارے لیے کافی لے کر آتا ہوں۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بنا باہر نکل گئے تھے۔ سلمان وہیں بیٹھنے کے بجائے ان کے ہمراہ ہی آ گیا تھا۔ نور محمد کے گھر سے اس طرح چلے جانے کے عمل نے اسے بھی حیران کیا تھا۔ وہ بل گرانٹ کی الماری سے ان کا بیگ ہمراہ لے گیا تھا اور اس نے ان کے لیے الماری پر ایک اسٹیکر نوٹ بھی چسپاں کیا تھا اور جس پر صرف ایک جملہ تحریر تھا: آپ اچھے انسان نہیں ہیں احمد معروف۔ اس نوٹ کو دیکھ کر وہ مزید بے چین ہو گئے تھے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ سلمان نے کچن شیلف کے سامنے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ آپ کیوں پریشان نہیں ہیں؟ وہ اکتائے ہوئے انداز میں اس سے پوچھنے لگے۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا اور نیک انسان ہے، تو پھر اس کے اس طرح چلے جانے پر پریشان ہونے کا کوئی جواز تو نہیں بنتا۔ وہ کچھ دیر میں واپس آ جائے گا۔ سلمان نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ پریشان ہونے کا جواز تو ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ وہ میرا بیگ بھی ہمراہ لے گیا ہے، نہ جانے کیا سوچ کر لے گیا ہے، اور پھر اس طرح تشدد کرنے کی وجہ میرا ذہن سمجھ نہیں پا رہا کچھ بھی۔ اور آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق تھا وہ میری نسبت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ وہ آپ کا کلاس میٹ تھا، آپ کا ہم وطن، ہم زبان، ہم مذہب تھا۔ رات کے اس پہر وہ گھر سے ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہے۔ پریشانی تو جائز ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں سے خائف ہو کر گیا ہے۔ انہوں نے جتا کر کہا تھا۔ وہ میری باتوں سے نہیں، آپ کی باتوں سے خائف ہو کر گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ اسے آپ کے متعلق سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اس کے لیے یہی دھچکا ناقابل برداشت ثابت ہوا ہوگا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ جو بیگ لے گیا ہے نا، اس میں یقیناً آپ کے ناول کا مسودہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے تو وہ آپ ہیں۔ سلمان نے بھی اسی انداز میں جتا کر کہا تھا۔ ول گرانٹ کچھ نہیں بولا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اس کے چہرے سے پتہ لگانا مشکل تھا۔ سلمان چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ میں اعتراف کر لیتا ہوں کہ آپ نے سر توڑ محنت کر کے میرے بارے میں جو بھی معلومات اکٹھی کی ہیں وہ 100% غلط نہیں ہیں، لیکن آپ نے نور محمد کو پہچاننے میں سخت غلطی کی ہے۔ وہ ایسا انسان نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بل گرانٹ نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ آپ نور محمد کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں وہی سچ ہے؟ میرے پاس بھی جو معلومات ہیں وہ انتہائی مستند ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے
کہ میں نے بذات خود جس شخص سے بھی نور محمد کے متعلق پوچھا ہے اس کے منہ سے ایک بھی برا لفظ سننے کو نہیں ملا۔ میرے سبھی ذاتی ذرائع بھی ان معلومات سے مماثل نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک برطانوی NGO کے پاس اگر کسی کے متعلق کوئی مواد ہے تو وہ ایک دم سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سلمان کے لیے یہ سوال واقعی بہت اہم تھا۔ وہ ہر حال میں اس سوال کا جواب چاہتا تھا۔ اس نے تمام تر باتیں جو اس کے پاس ریکارڈ کی صورت میں موجود تھیں، وہ باتیں جو اس نے ایک بوڑھے پروفیسر آفاق علی کے منہ سے سنی تھیں، وہ باتیں جو راچڈیل میں رہنے والے ایک کاریگر نے بتائی تھیں، اور وہ باتیں جو وہ خود اس کے متعلق جانتا تھا، ایک ایک کر کے ان سے کہہ ڈالی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کے چپ ہو جانے کا انتظار کرتے رہے۔ سلمان حیدر، ابھی آپ اس سمندر میں ایک چھوٹی مچھلی کی طرح ہیں، مچھلی بھی وہ جو گہرے پانی میں رہ نہیں سکتی۔ میں نے اس سمندر میں زندگی گزاری ہے، میں کنارے پر کھڑے ہو کر بھی گہرائی ماپنے جتنا قابل ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ سارا نیٹ ورک کھول کر بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایسے کام کرتا رہا ہوں۔ جھوٹ میں سچ کیسے ملایا جاتا ہے اور سچ کو کیسے جھوٹ ثابت کرتے ہیں، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میرا نام بل گرانٹ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 بیسٹ سیلرز ایسے لکھے ہیں جیسے بچہ کلاس روم میں املا لکھتا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے خود کلامی کر رہے ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں فنڈز کے نام پر ایک خطی رقم لے کر ناول لکھتا رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنے قلم کا غلط استعمال کیا ہے۔ میں نے اپنے زیادہ تر ناولز ایسے موضوعات پر لکھے جو کچھ مخصوص لوگوں یا قوموں کے فائدے کے لیے تھے۔ میں نے کبھی انسانیت کے متعلق نہیں سوچا۔ میں شہرت کے نشے میں اس قدر گم رہا کہ مجھے کبھی یہ سوچنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملتے رہے جو مجھے سمجھاتے رہے کہ غلط اور صحیح میں فرق کر کے زندگی گزارنا ہی اصل زندگی ہے۔ وہ خاموش ہوئے تھے، پشیمانی ان کے ہر انداز سے جھلکنے لگی تھی۔ سلمان حیدر کو اپنی ہر چوٹ کا درد ان کی آنکھوں میں چھپے کرب کے آگے ہیچ محسوس ہوا۔ بہرحال یہ میری زندگی کے متعلق بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو اس گھورک دھندے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا شکار نور محمد ہوا ہے، اسے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کو میری باتیں عجیب نہیں لگنی چاہیے، آپ ایک صحافی ہیں۔ آپ اس بات کو سب سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی من پسند خبریں لگوانے کے لیے یا رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے سیاسی قوتیں یا دوسرے عناصر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کسی ایک متنازع موضوع پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی خاطر یہ انجانی قوتیں ہمیشہ متحرک رہتی ہیں۔ نور محمد انہی قوتوں کا شکار ہوا ہے۔ نور محمد کے متعلق مجھے سب سے پہلے صوفی سیف اللہ نے بتایا تھا۔ وہ نور محمد کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ بات بھی انہوں نے مجھے کہی تھی کہ یہ بچہ یعنی نور محمد دین میں اس قدر گم ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ دنیا بھی کوئی چیز ہے۔ اس کے متعلق ہر بات مجھے انہی سے پتہ چلی تھی۔ وہ اسے کافی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہی چاہتے تھے کہ میں نور محمد کو سکھاؤں کہ دنیا سے لا تعلقی ممکن نہیں ہے۔ وہی چاہتے تھے کہ نور محمد ایک بار اپنی ماں سے ضرور ملے۔ وہ کہتے تھے کہ مائیں بلکتی ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انہی کے کہنے پر میں نور محمد سے ملنے آیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسٹر ٹیرن سے بھی مجھے نور محمد کے متعلق کافی باتیں پتہ چلی تھیں۔ انہوں نے نور محمد کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا اور وہ مجھ سے دہشت گردی کے موضوع پر ہی ناول لکھوانا چاہ رہے تھے۔ اس ناول میں مجھے ایسا مواد دیا جا رہا تھا جس میں اسلامی روایات کی تذلیل کے علاوہ مقدس شخصیات کے تضحیک آمیز چیزیں بھی شامل تھیں۔ میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس سب کے پیچھے انہی قوتوں کا ہاتھ ہے جو اسلامو فوبیا کو مغرب کا سب سے بڑا ناسور قرار دیتے ہیں۔ اس میں حکومتی اہلکار بھی شامل ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی انہی کے حامی ہیں جو جدی پشتی راشسٹس ہیں۔
اور برطانوی امیگریشن پالیسی کے خلاف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ برطانوی امیگریشن بھورے لوگوں کو دی جائے۔ یہ لوگ اسلامو فوبیا کو بہت ہوا دیتے ہیں اور شریعت کو اپنے حقوق کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ وہ دین اسلام کو پسماندہ خیال کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ مسٹر ٹیرن انہی کے نمائندے تھے۔ ان کی زبانی ہی مجھے نور محمد کے متعلق بھی پتہ چلا تھا۔ انہی کی باتوں نے بھی مجھے متجسس کر دیا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ شخص آخر ہے کون۔ مسٹر ٹیرن کہتے تھے کہ نور محمد ایک جادوگر ہے، جو اس سے ملتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ جب میں پہلی بار اس سے ملا تو حیران رہ گیا۔ جادوگر ایسے ہوتے ہیں کیا؟ میں نے سوچا تھا۔ میں بہت مایوس ہوا تھا سلمان حیدر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن میرا یقین کیجئے یہ شخص ایک ہیرا ہے جو تراشا نہیں گیا، اور یہ بات مجھے اس کے ساتھ رہنے سے سمجھ آئی۔ یہ واقعی جادوگر ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بات کا اسے خود بھی پتہ نہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نور محمد استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ چپ ہوئے تھے۔ سلمان نے اپنے سامنے بیٹھے اس 50-55 برس کے سفید فام کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جھوٹ کہتی نہیں لگتی تھیں۔ نور محمد کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بل گرانٹ نے اس کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے دوبارہ پرعزم لہجے میں دہرایا تھا۔ 2007 کی اس رات کو بالآخر کئی مہینوں کی محنت کے بعد وہ لوٹن کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اس حتمی نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ نور محمد واقعی کسی شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے۔ کیا، کیوں، کیسے اور کس لیے جیسے کتنے ہی سوالات ابھی بھی سلمان کے ذہن میں گونج رہے تھے، جن کے جوابات اور اس سازش کی بقیہ تمام تر تفصیلات اس بوڑھے سفید فام کے پاس تھیں، جو خود ایک پہیلی بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ جس کا خیرخواہ بن کر آیا تھا وہ منظر سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ اچھی بات یہ تھی کہ بل گرانٹ، جو خود کو نور محمد کے خیرخواہ ثابت کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھے، اسے اپنی دلی رضامندی سے سب کچھ بتانے جا رہے تھے۔ اس کی دلچسپی مزید بڑھ رہی تھی۔ اب کی بار وہ متذبذب نہیں تھا، اس نے مزید اداکاری کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ بل گرانٹ کی صداقت کے بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ان کی باتوں پر 100% یقین کرے یا نہ کرے، یہ وہ سوال تھا جو اسے بے چین تو کر رہا تھا، لیکن بے چینی پر قابو پا کر ہی دریا کے پار اترا جاتا ہے۔ یہ سبق اسے اچھی طرح سے سکھایا گیا تھا، سو اس نے ان پر اعتبار کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں آپ کی بات مان لوں تو بھی بے شمار الجھنیں ہیں جو دماغ کو پریشان کر رہی ہیں۔ یہ سارا معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں ہی بے حد محنت درکار ہے۔ میں کسی سے یہ کہہ کر بات ختم نہیں کر سکتا کہ نور محمد معصوم ہے اور نور محمد کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا کہنے سے مزید بحث شروع ہو جائے گی اور میں بحث سے کتراتا نہیں ہوں، لیکن جب میں خود ہی اس معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ پایا تو کسی کو کیسے سمجھا پاؤں گا؟ آپ کو مجھے وہ سب بتانا پڑے گا جو آپ جانتے ہیں۔ اس نے بل گرانٹ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس بات کا اظہار بھی تھا کہ وہ ان کی باقی ماندہ باتیں سننے کے لیے حوصلہ رکھتا ہے۔ آپ اگر اس سارے نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تحمل کے ساتھ میری بات سننی پڑے گی۔ میں آپ کو ہر بات تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن آپ کو یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، راتوں رات کچھ نہیں ہونے والا۔ جن لوگوں نے نور محمد کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے اتنے سال محنت کی ہے، وہ اتنی آسانی سے آپ کو دنیا کے سامنے حقیقت فاش نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو صابر اور بے خوف ہونا پڑے گا۔ بل گرانٹ کی یہ بات سلمان کو پسند آئی۔ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ سلمان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس مقام پر وہ مشکلات سے گھبرا کر مر سکتا تھا، لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے پوری دل جمعی سے اپنی سماعتیں بل گرانٹ کے بیان کی جانب مبذول کر لی تھیں۔ اب تک جاگ رہے ہو؟
یہ امی کی آواز تھی۔ وہ بہت انہماک سے اپنا کام کر رہا تھا جب امی کی آواز نے سکوت کا تسلسل توڑ ڈالا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھی تھیں اور باتھ روم کے ساتھ ہی چونکہ اس کا کمرہ تھا سو وہ وضو کرنے کے بعد اسے دیکھنے آ گئی تھیں۔ وہ آج کل رات کو بہت دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ وہ اپنے ہر پروجیکٹ کے لیے سخت محنت کرنے کا عادی تھا، لیکن اس بار ایک جنون تھا اس پر۔ اس نے وہ تمام حقائق و شواہد، مستند گوشوارے اور ہر وہ مصدقہ ریکارڈ جو نور محمد کی بے گناہی اور معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا، کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اسے فائل کی شکل دینی شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ 2007 سے لے کر تا حال تک کے واقعات اس نے خود کمپوز اور کمپائل کرنے تھے۔ نور محمد نے اسے یہی ذمہ داری سونپی تھی اور وہ جی جان سے یہ کرنے کو تیار تھا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی اس آخری ناول کو پبلک کرنا چاہیں گے وہ ان کی تمام تر ممکنہ مدد کرے گا۔ اسی لیے نور محمد کی کال نے اسے بہت متحرک کر دیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا جوائنٹ وینچر تھا اور یہ کوئی رپورٹ نہیں تھی جو وہ ایک فائل میں بند کر کے دے دیتا کہ اسے نشر کر دیا جائے یا اس پر بحث کر کے اس کی افادیت دنیا کے سامنے ظاہر کی جائے، بلکہ یہ ایک ناول تھا جس کا آخری حصہ اس کی معاونت سے لکھا جانا تھا۔ یہ ایک ثبوت تھا ان پردوں کا جو جان بوجھ کر حقائق پر ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ ایک فرض تھا جو اسے اپنے ملک کی خاطر ادا کرنا ہی تھا، سو وہ اسے دنیا کے سامنے لانے سے پہلے ہر طرح سے جانچنا چاہتا تھا کہ غلطی کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ اس لیے یہ کام نہ صرف اہم بلکہ دلچسپ اور بہت انوکھا بھی تھا۔ اس کے لیے دن رات کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ نہیں، سویا ہوا ہوں۔ امی کے سوال پر وہ انہی کے انداز میں بولا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل ڈیسک ٹاپ پر کام کرنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، لیکن ابھی بھی اس کا اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو اس بوجھ کے تلے دبا محسوس کرتا تھا جو کچھ سال پہلے بل گرانٹ کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے ہوئے اسے اپنے کندھوں پر محسوس ہوتا تھا۔ امی کی مداخلت اسے فی الحال ذرا نہیں بھائی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کا ارتکاز ٹوٹ گیا تھا، بلکہ اس کے دل کا بوجھل پن اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ کام کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ، لیکن اتنے سالوں بعد بھی حالات کا جوں کا توں ہونا مایوس کن تھا۔ سو ایک مایوسی تو تھی جو دل کے کسی کونے سے کبھی کبھی دستک دے کر اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی امی کو دنیا میں کسی سے نفرت نہیں تھی سوائے مایوسی کے۔ وہ مایوسی کو کوئی کیفیت نہیں بلکہ جرم سمجھتی تھیں۔ سلمان نہیں چاہتا تھا کہ فی الوقت وہ ان کا سامنا کرے۔ ساری قوم ہی سو رہی ہے بچے۔ اب کی آواز زیادہ قریب سے آئی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑے رہنے کے لیے اس کے کمرے میں نہیں آئی تھیں۔ سلمان نے مڑ کر دیکھے بنا بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کے بستر پر بیٹھ گئی تھیں۔ سویا رہنے دیں امی، تہجد فرض نہیں ہے۔ اذان ہونے دیں، نماز کے لیے اٹھ جائیں گے سب۔ یہ ایک زو مانے بات تھی، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی امی اس بات کا جواب نہ دیتی۔ امتحان شروع ہے بیٹا، اور امتحان آزمائش ہوتا ہے۔ آزمائش کے دنوں میں وہ چیزیں جو فرض نہیں ہوتی انہیں بھی فرض سمجھ کر ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہی دور اندیشی ہے، کامیابی کی کنجی بھی، اور زندگی گزارنے کی درست حکمت عملی بھی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھیں۔ امی، آپ بھول جاتی ہیں کہ آپ کو ریٹائر ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ نے اپنی گریجویٹی بھی ساری خرچ کر دی ہوئی ہے۔ امتحان، آزمائش، کمرہ، جماعت، گوشوارے، حاضری، سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس لیے آپ بھی لیکچر دینے بند کر دیں۔ وہ چڑ کر بولا تھا۔ امی اس کے عقب میں بیٹھ گئی تھیں اور ڈیسک ٹاپ پر نور محمد کی تصویر والی فائل کھلی تھی۔ وہ اسے ہٹانے کے لیے ماؤس پر کلک کر رہا تھا، لیکن اسکرین جامد ہو گئی تھی۔ امی سے کچھ کبھی ڈھکا چھپا نہیں رکھا تھا اس نے، لیکن کام مکمل ہونے سے پہلے کبھی بتایا بھی نہیں تھا۔ 1 منٹ لگا تھا مانیٹر کی اسکرین سے فائل مٹی۔ وہ ریوالونگ چیئر کو گھما کر ان کی جانب مڑ گیا تھا۔ اس کی پشت نے مانیٹر کا احاطہ کر لیا تھا۔
ٹھیک ہے، میں لیکچر دینا بند کر دیتی ہوں اور تم دھوکہ دینا بند کر دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، چہرے پر خفگی بھی نمایاں تھی۔ سلمان کو ان کے انداز سے ہلکا سا جھٹکا لگا اور مسکراہٹ بھی ہونٹوں کے کنارے سے کلس کلس کر باہر نکلنے لگی، جسے اس نے سرعت سے قابو کیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ اس کا پسندیدہ سوال تھا۔ اپنی امی کے سامنے بچپن سے ہر جھڑکی، ہر نصیحت اور ہر جواب طلبی پر وہ بھیگی بلی بن کر جب یہ پوچھتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے واقعی کچھ ایسا کیا ہے جو امی کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ کیا کرتے پھر رہے ہو آج کل تم؟ ان کا لہجہ ہی نہیں، اب کی بار انداز بھی برہم تھا۔ سلمان کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا اور پھر جیسے اس نے ہار مان لی۔ امی، میں نے پہلے بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ مجھے ضمیر کی ملامت سہنی پڑے۔ کچھ غلط کر رہا ہوتا تو آپ سے پہلے یہی مجھے جھڑکیاں دے دے کر میرا جینا دو بھر کر دیتا۔ اس لیے بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا اچھے برے کا فرق سمجھتا ہے۔ الحمدللہ بولو اور پھر میرا شکریہ ادا کرو۔ یہ میرے لیکچرز کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں نے ہی سکھایا ہے یہ سب تمہیں۔ وہ متاثر ہوئے بنا بول رہی تھی۔ چلو اب وضو کر کے بھی جھوٹ بولیں گے لوگ، یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے تو کبھی کلمہ پڑھنا بھی نہیں سکھایا تھا۔ یہ تو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے میری دادی ماں کو، جنہوں نے میری تربیت کی، مجھے پروان چڑھایا۔ اس نے بازو پھیلا کر انگڑائی لی تھی، چائے کی طلب ہونے لگی تھی۔ میرے بیٹے ہو، لفظوں سے کھیلنا جانتے ہو، یہ مجھے پتا ہے۔ یہ ہنر مجھ پر مت آزماؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ساری ساری رات جاگ کر کیا کر رہے ہو آج کل۔ پہلے بھی کام تو مشکوک ہی تھے تمہارے، لیکن اب تو انداز ہی جدا ہے۔ سارا دن سوئے رہتے ہو اور رات بھر جاگتے رہتے ہو، اور دن کے وقت کمرہ کیوں لاکڈ رکھتے ہو؟ وہ ابھی بھی اسی انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ توبہ ہے امی آپ کی جاسوسی سے۔ کمرہ اس لیے لاک کرتا ہوں کہ آپ کمپیوٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ میرا لیپ ٹاپ تو کھول نہیں سکتی آپ، لیکن ڈیسک ٹاپ کی شامت لے آتی ہیں۔ کمپیوٹر چلانا آتا نہیں ہے آپ کو اور میری ساری محنت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آرام دینے کی خاطر انہیں ایک دوسرے میں پھنسا کر چٹکھاتے ہوئے بولا تھا۔ بکو مت، یہ بتاؤ تم آج کل عہد الست پر کام کر رہے ہو نا؟ ان کے ایک سوال میں ہی ساری کہانی چھپی تھی۔ سلمان اب ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ دھت تیرے کی، اس گھر میں آپ سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ آپ دیسی ساخت کی 007 ہیں۔ اس نے مبہم جملے میں بالآخر اعتراف کر ہی لیا تھا۔ جب یہ جانتے ہو تو پھر چھپاتے کیوں ہو؟ اور مختصر بات کرو، تہجد کا وقت ختم ہونے سے پہلے بات ختم کرو۔ انہیں اب ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ بات ختم ہو گئی ہے امی، آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ عہد الست پر کام کر رہا ہوں۔ پتہ تو مجھے اسی روز چل گیا تھا جس روز نور محمد کی کال آئی تھی، لیکن میں نے تم سے پوچھا نہیں، یہ سوچ کر کہ تم خود ہی بتا دو گے۔ لیکن تم تو ایسے کمرہ نشین ہو گئے ہو جیسے کیڑے سردیوں میں ہائبرنیٹ ہوتے ہیں۔ یہ تھا وہ اصل مدعا جس کے باعث امی تہجد کی ادائیگی میں بھی تاخیر برداشت کرنے کو تیار تھیں۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا امی کہ میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا؟ دراصل ابھی گتھیاں سلجھی ہی نہیں۔ میں خود ہر بات سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کیے بغیر کیسے آپ کو کچھ بتا دوں؟ وقت آنے دیں، سب بتاؤں گا آپ کو، اس نے ہتھیار پھینکنے والے انداز میں کہا تھا۔ امی نے سر ہلایا لیکن وہ کچھ بولی نہیں تھی، اور یہی ان ماں بیٹے کا طریقہ کار تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ وقت آنے پر بتائے گا، تو اس کی امی کو بھی یقین تھا کہ وہ اپنی بات کا بھرم رکھے گا۔ یہ ان کی تربیت تھی جو انہیں بحکم اللہ مایوس نہیں کرتی تھی۔ میں تہجد ادا کر لوں، تم میرا بہت وقت ضائع کرواتے ہو۔ وہ مزید ایک بھی لفظ کہے بنا اٹھی تھیں، پھر اس کے تھکے ہوئے انداز پر نظر ڈالی۔ میں دھیمی آنچ پر چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیتی ہوں، 10 منٹ بعد مگ میں ڈال لانا۔
وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھنے سے پہلے بولی تھیں۔ سلمان نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اور انگوٹھا ہونٹوں پر رکھ کر چوما تھا اور پھر اپنی امی کی طرف پھونک مار دی تھی۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر باہر کی سمت چل دیں۔ ان کے یہاں محبت اور لاڈ بھی عام روایتی طریقوں سے ذرا ہٹ کر رائج تھے۔ ان کے کمرے سے جاتے ہی سلمان مانیٹر کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اسے بہت کام کرنا تھا۔ بہت سی پرانی یادیں اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔